Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. We are back with our lecture number 5, and the subject we are studying is strategy for human resource management. We have covered 2 chapters till now, and now we are going to start with the 3rd chapter, that is fundamentals of HRM, fundamentals of human resource management. So in the previous lecture we were discussing a few things about HRM, and one of them was labor supply, and we answered a few questions that do we have a shortage of skilled labor? Why do organizations lay off during shortage? If there is a shortage, then why are organizations laying off? Then how do organizations balance their labor supply? And then we discussed issues that were related to their contingent workers. It is also a responsibility of Human Resource Management Department to take care of these issues. So we were discussing that yes, there is a shortage of labor supply, but when there is a shortage of supply, why do some organizations lay off their employees? It is because some organizations downsize their employee number in order to right size, which is called right sizing, right size their number of employees. If they don't need those employees, they'll fire them and they'll complete their number, what is required. Then we were discussing continuous improvement program, that a product, a service, or an employee should be continuously improved. The quality of a product and the quality of a service should be continuously improved. जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट भी हमने इसमें देखा कि एक प्रोडक्ट है उसको कंटिन्यूसली हमने इम्प्रूव करना है. उसका रीजन क्या है कि कस्टमर को आप फोकस कर रहे होते हैं, कस्टमर आपका मेन ड्राइवर है, जो कस्टमर डिमांड करेगा आपको वो बनाना पड़ेगा. अगर कस्टमर आपसे हाई क्वालिटी डिमांड करता है तो आपको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनानी पड़ेंगी. देन इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ एवरीथिंग. टोटल क्वालिटी की हमने बात की तो हमने कहा कि अगर एक प्रोडक्ट के 10 पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं या जितने 8 पार्ट्स हैं, तो उन हर पार्ट को इंप्रूव करना लाजमी है. इट्स नॉट कि आप एक पार्ट को ऐड कर दें, उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर दें और बाकी पार्ट्स वैसे ही रहें. तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहती है कि हर पार्ट को इंप्रूव करना जो है प्रोडक्ट के, एम्प्लॉय के, सर्विस के, इट इज वेरी एसेंशियल. और ये कॉन्सेप्ट जो है क्वालिटी मैनेजमेंट का, इट वाज ओरिजिनेटेड 50 इयर्स बैक, और जापानीज साइंटिस्ट और जापानीज मैनेजर्स ने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया. उसके अलावा हमने कुछ पढ़ा एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, कि हम कैसे अपने एम्प्लॉय को एज एन HR मैनेजर इन्वॉल्व कर सकते हैं. सबसे पहले हमने देखा कि अगर उसको डेलीगेट की जाए अथॉरिटी, उसको डिसीजन मेकिंग पावर दी जाए, तो उसकी इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज हो जाएगी ऑटोमेटिकली. और फिर अगर हमने टीम्स में बना दिया उनको, वर्कर्स को, उनको एक स्पेशल प्रोजेक्ट दे दिया है, उनको गोल एक सेट कर दिया उनके लिए, तो उसमें भी उनकी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो जाएगी, उसमें ओनरशिप उनकी ज्यादा हो जाएगी. दे विल बी मोर कमिटेड, दे विल बी मोर लॉयल. देन देयर वाज एम्पावरमेंट, कि आप उनको कितनी पावर देते हैं. समवट रिलेटेड टू डेलीगेशन. डेलीगेशन भी यही है कि आपने उनको अथॉरिटी दी डिसीजन मेकिंग करने की. एम्पावरमेंट भी यही है कि कितने फैसले वो खुद कर सकते हैं, कितने एम्पावर्ड हैं वो, कितनी पावर उनके पास है. तो दैट इज द एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट थिंग्स, कि कितना आपने एम्प्लॉय को इन्वॉल्व किया. देन वी मूव्ड ऑन कि इसके फायदे क्या होते हैं हमें. अगर एक एम्प्लॉय इन्वॉल्व है, कमिटेड है, तो उसके हमें फायदे क्या होंगे. फायदे ऑब्वियसली हमारी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होगी और साथ उसके जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती रहेगी और उनकी कमिटमेंट और लॉयल्टी भी साथ साथ ग्रेजुअली इंक्रीज करती रहेगी.
लास्ट हमारा जो था टॉपिक लास्ट लेक्चर का, लेक्चर नंबर 4 का, दैट वाज एथिक्स. एथिक्स में हमने देखा देयर वर 3 व्यूज. यूटिलिटेरियन व्यू जो कहता है कि आउटकम की बेस पे आप जो भी डिसीजन बनाते हैं वो ठीक डिसीजन होता है. देन देयर वाज राइट्स व्यूज, कि राइट्स एक व्यू है, वो कहता है कि जिस भी चीज को आप करते हैं उसमें प्रोटेक्शन जो है, ह्यूमन बीइंग्स की प्रोटेक्शन, दैट इज वेरी नेसेसरी. अगर ह्यूमन बीइंग्स के राइट्स प्रोटेक्ट हो रहे हैं और कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो दैट डिसीजन इज एथिकल. और अगर उसमें राइट्स प्रोटेक्ट नहीं हो रहे तो दैट डिसीजन इज अनएथिकल. द थर्ड व्यू वाज थ्योरी ऑफ जस्टिस व्यू. वो किसको कंसिडर करता है? डिसीजंस आर मेड बाय इन्फोर्सिंग रूल्स, फेयरली इंप्लीमेंटेड रूल्स, इम्पार्शियलिटी हो कि रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक आपने जो भी किया है दैट इज एथिकल, और अगर रूल्स के खिलाफ कोई भी बात की है तो दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अनएथिकल थिंग. In the last point we discussed that there is always a code of ethics in most of the organizations. It is a document which gives the rules and regulations, which gives the ethical values of an organization, that what you can do and what you cannot do. Do's and don'ts उसमें define होते हैं कि ये काम आप कर सकते हैं, ये काम आप नहीं कर सकते. So this was our last lecture. Now we'll start with the fundamentals of HRM in our 5th chapter, and first we will see the learning outcomes. As we discussed the learning outcomes of the first chapter, now we will discuss the learning outcomes of the second chapter, which is fundamental of human resource management. So after reading this chapter, you will be able to understand and explain what we mean by strategic human resource management. What is the role of strategy in human resource management? Then you will also be able to identify the primary external influences affecting HRM practices. External environment में जो changes आती हैं उससे human resource management को क्या फर्क पड़ता है, क्या उस पे effect होता है, ये भी हम पढ़ते हैं, अभी देखते हैं. Then you will be able to characterize how management practices affect human resource management. जो simple management की आपकी practices हैं उनका impact स्पेशली HRM की practices पे क्या होता है, ये भी आपका एक objective है कि इसको हमने learn करना है, इसको comprehend करना है. Then we will be able to discuss the effect of labor unions on human resource management. कि जो labor unions बन जाती हैं इनका impact भी human resource management के functions पे, activities पे होता होगा. किस किस्म का impact होता है, कैसे ये अफेक्ट करती हैं, वो हम सारा इसमें डिस्कस करेंगे और इसको समझेंगे इंशाल्लाह. Then we will list the components of goals of motivation and maintenance function. मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट में, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के लिए तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग बात है कि उसने अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करके रखना है. तो मोटिवेशन के क्या आउटकम्स हैं, क्या रिजल्ट्स होते हैं, किन थेरीज से उसको प्रूव किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है, तो ये हम सारा जो है मोटिवेशन की थेरीज में देखेंगे. देन वी विल बी एबल टू आउटलाइन द मेजर एक्टिविटीज इन द एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में हमारे पास कौन कौन सी एक्टिविटीज हमें करनी होती हैं. देन कंपनसेशन एंड बेनिफिट देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज रिलेटेड हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की. देन we will be able to explain how human resource management practices differ in small businesses and in international settings. Small businesses में HRM कैसे प्रैक्टिस की जाती है और इंटरनेशनल बिजनेसेस में जो ग्लोबल HRM जिसको हम कहते हैं या इंटरनेशनल HRM कहते हैं उसको कैसे प्रैक्टिस किया जाता है. लर्निंग आउटकम्स जो हैं दे आर गोइंग टू कवर आवर लेक्चर नंबर 5 एंड लेक्चर नंबर 6. So these learning outcomes will be developed in you inshallah after we will complete our chapter number 5 and lecture number 6. So these two lectures will have the same outline, learning outcomes. Now before we move on to the HRM practices and see what exactly the functions of HRM is, we would first like to just have a little small reflection over management essentials, what simple management is doing, and then we'll move on to the
HRM मैनेजमेंट, दैट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किस तरह काम कर रही है और सिंपल मैनेजमेंट किस तरह काम कर रही है. नाउ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स setting goals and allocating scarce resources to achieve them. मैनेजमेंट जो है वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए रिसोर्सेस को किस तरीके से एलोकेट करती है. अब ये हम बात कर रहे हैं सिंपल मैनेजमेंट की. तो मैनेजमेंट के पास रिसोर्सेस कौन कौन से होते हैं? फाइनेंशियल रिसोर्सेस होते हैं, प्रोडक्टिविटी की फॉर्म में होते हैं, एसेट्स होते हैं डिफरेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स होता है कि हमारे एम्प्लॉयज कितने हैं, किस तरीके से हैं, वो हमने देखना होता है और उसकी प्रॉपर एलोकेशन करनी होती है. किस जगह पे उसकी जरूरत है, किस जगह पे उसकी जरूरत नहीं है. अगर हम इसको प्रॉपरली एलोकेट करते हैं तो हम जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं. अदरवाइज प्रॉब्लम होगा, सही गोल अचीव नहीं कर सकेगी ऑर्गेनाइजेशन. देन मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ efficiently and effectively achieving the objectives of the organization with and through people. अब इस स्लाइड में हमें कुछ चीजें समझने की जरूरत है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू सी व्हाट वी मीन बाय scarce resources. Scarce resources. Scarce means that they are very less. They are not very much available. They are very less. Scarce. You can't find them everywhere. Resources are very scarce. These scarce resources are needed to be allocated and given to somebody with very well thought views. अगर आपने अच्छे तरीके से सोचा नहीं होगा कि आपने रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है, तो आपको स्केर्स रिसोर्सेज हैं, ऑलरेडी स्केर्स हैं, ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, आपको ऑलरेडी मिल ही नहीं रहे ये, तो उनको फिर अगर आप गलत एलोकेशन कर देंगे उनकी, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगेन एक प्रॉब्लम बन जाएगा. तो यहां हमने देखना है कि स्केर्स रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज पहले से हैं ही नहीं आपके पास, हैं कम है, बहुत कम है, उनको आपने एलोकेशन इस तरीके से करना है कि आप ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव कर सके. सो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. These are two terms which are the main concern of any management. Any management activity which is related to pure management will have these two terms, which is effectively and efficiently. Now, the question is that which is more important? Actually, both of them are very important. First, we will try to understand it and then we'll move further. Now, if I say that what is efficiency and then what is effectiveness? So efficiency, as we can see, is related to, if we say, okay, let me draw it. Efficiency, if worker A is making 20 t-shirts per day and worker B is making 15 t-shirts per day, this A worker is more efficient because he is using the same time, he is using one day. The other person is also using the same day, one day, but making 15 t-shirts. Here this guy is making how many? 20 t-shirts. So this A employee is more efficient. This is efficiency. In less time, in less resources, you are making more. Less input, more output is your efficiency. This is your efficiency. Now, if we go to effectiveness, now consider that this A guy, he is taking his all 20 t-shirts to a market, but market में इसकी डिमांड ही नहीं है, मार्केट में ये बिकती नहीं है टी-शर्ट, इसका रंग नहीं ठीक, इसकी स्टिचिंग नहीं ठीक हुई, लेकिन दूसरी तरफ
یہ جو 15 ہے اگر یہ بی لے کے جاتا ہے مارکیٹ میں، اے جو ہے اس کی پروڈکٹ نہیں بک رہی، بی جو ہے وہ مارکیٹ میں جب اپنی پروڈکٹ لے کے گیا ہے تو اس نے دیکھا کہ 15 کی 15 سیل آؤٹ ہو گئی ہیں. جب 15 کی 15 سیل آؤٹ ہو گئی ہیں تو اب جو ورکر بی ہے اس کی ایفیشنسی تو بہت کم تھی لیکن یہ افیکٹو زیادہ ہے. بیکاز آرگنائزیشن کو کیا چاہیے؟ آرگنائزیشن کو چاہیے کسٹمر اس کی بائنگ کرے، سیل زیادہ سے زیادہ ہو. تو مینیجرز کے، ہیومن ریسورس مینیجر کے یا جنرل مینجمنٹ کے دو کنسرنز بڑے مین ہوتے ہیں، ایفیشنسی اینڈ افیکٹونیس. اب اس سچویشن میں اگر آپ ایفیشنسی کو صرف کہتے ہیں کہ ایفیشنسی امپورٹنٹ ہے تو اگر افیکٹونیس نہیں ہے تو کیا فائدہ ہوا اتنی ٹی شرٹس بنانے کا؟ اٹ از یوز لیس. اگر آپ کہتے ہیں صرف افیکٹونیس ٹھیک ہے بیکاز آپ کی چیزیں بک گئی ہیں، لیکن پرابلم کیا ہوا کہ چیزیں بنی کم ہے. تو دونوں کو سائڈ بائی سائڈ ہمیں لے کے چلنا پڑتا ہے. اگر دونوں کو ہم سائڈ بائی سائڈ نہیں لے کے چلتے تو ہمارے لیے پرابلم ہو جاتا ہے. ایفیشنسی should be higher. Efficiency should be higher. Effectiveness should also be higher. So both of them should be higher, or there must be a balance between them, because research says that if we try to increase efficiency we lose effectiveness, and if we try to گین افیکٹونیس، زیادہ افیکٹونیس کو زور دیتے ہیں اس پہ تو ایفیشنسی لوز کر جاتے ہیں. تو ان میں دیر شوڈ بی اے بیلنس بٹوین دیم. سو اس طریقے سے مینجمنٹ کے مین کنسرنز جو ہیں وہ ہیں کہ افیکٹولی اینڈ ایفیشینٹلی گولز کو اچیو کیا جائے ود اینڈ تھرو پیپل. ود اینڈ تھرو پیپل مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ مل کے یا ان سے کام کروا کے کسی بھی طریقے سے آپ نے آرگنائزیشنل آبجیکٹیوز کو میٹ کرنا ہے، فلفل کرنا ہے، اچیو کرنا ہے. دین پرائمری فنکشنز ہیں، یہ آلریڈی آپ نے پڑھے ہوں گے، ہم نے ایک دو دفعہ ڈسکس بھی کیا ان کو، کہ جو مینجمنٹ کے پرائمری فنکشنز ہیں دے آر لٹل بٹ ڈفرنٹ فرام ہیومن ریسورس مینجمنٹ فنکشنز. ان کے مینجمنٹ فنکشن ہے پلاننگ، آرگنائزنگ، لیڈنگ اینڈ کنٹرولنگ. پلاننگ میں جنرل مینجمنٹ ایک پلان کر رہی ہوتی ہے کہ کیا کیا چیز جو ہے گول کیا سیٹ کرنے ہیں، 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 5 سال کے بعد آپ کہاں پہنچنا چاہتے ہیں. دین آرگنائزنگ کہ ان چیزوں کو، اس میں ہم بڑا فیمس ایک 5W اینڈ 1H یہ ہم یوز کرتے ہیں. 5W کا کیا مطلب ہے؟ 5W ریفر کرتے ہیں what, when, why, who and where. جبکہ آپ کا جو H ہے that defines how. تو یہ آپ نے کرنا ہوتا ہے آرگنائزنگ میں کہ کیا کرنا ہے، when کب کرنا ہے، why وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، who is going to do it and where you are going to do what you are going to do. تو یہ ساری چیزیں آپ نے اس میں ڈیفائن کرنی ہوتی ہے. اور پھر how پارٹ کہ کس طریقے سے کرنا ہے. how پارٹ میں مینلی جو ہے آپ کی اسٹریٹجی آ جاتی ہے. اسٹریٹجی از واٹ؟ میکنگ پلانس، پلان، ایکشن پلان، کیا کام کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، تو وہ آپ کا how پارٹ آ جاتا ہے. دین لیڈنگ فنکشن ہے، ایز اے لیڈر بھی مینیجر کو ایکٹ کرنا پڑتا ہے کہ وہ جو اپنے امپلائیز ہیں آرگنائزیشن میں ان کو لیڈ کرے، ان کو ڈائریکشن دے گا. آبویسلی ان کو ٹھیک طریقے سے پتا چلے گا کیا گولز ہیں، کس طرح انہوں نے اچیو کرنے ہیں. اور ساتھ کنٹرولنگ آ جاتا ہے. اب کنٹرولنگ کا جو فنکشن ہے اٹ از ریلیٹڈ ٹو یور پلاننگ کے فنکشن. دس پلاننگ کا فنکشن از ریلیٹڈ ٹو یور کنٹرولنگ. مطلب کیا ہے کہ آپ نے جو چیز پلان کی تھی، فار ایگزامپل آپ نے لیٹ سپوز پلان کیا تھا کہ آپ نے اس رستے سے اے سے بی تک جانا ہے، اب اس رستے سے اے اینڈ بی تک جانا ہے. اب امپلائیز جو ہیں اگر وہ اے سے ادھر جانا شروع کر دیں گے
تو آپ کا کیا ہے کہ آپ ان کو کنٹرول کر کے پھر اسی ڈائریکشن پہ بھیجیں گے کہ نہیں ادھر جانا ہے، اور اگر وہ ادھر جانے لگیں گے تو پھر آپ ان کو کنٹرول کر کے اس ڈائریکشن میں بھیجیں گے، اور آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس چیز کو ود ان یور باؤنڈریز کنٹرول کر کے بی تک پہنچائیں. جو آپ نے پلان کیا تھا وہ پلان کے مطابق آپ نے اے سے بی تک کا سفر طے کرنا ہے، اپنے گولز اچیو کرنے ہیں. تو اس طریقے سے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے گولز کیا ہیں، اس حساب سے آپ نے ان کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے. ناؤ وائی از ایچ آر ایم امپورٹنٹ ٹو این آرگنائزیشن؟ یہ ہم آلریڈی ڈسکس کچھ کر سکے ہیں ان چیزوں میں، مزید اس کو دیکھتے ہیں. دا رول آف ہیومن ریسورس مینیجرز ہیز چینجڈ. ایچ آر ایم جابس ٹوڈے ریکوائر اے نیو لیول آف سوفسٹیکیشن. کیوں؟ کیونکہ ایچ آر مینیجر کا رول چینج ہو گیا ہے. کس وجہ سے؟ یو ول ہیو ٹو ریکال یور پریویس لیکچر. پچھلے لیکچر میں ہم نے کیا کہا تھا کہ ایچ آر مینیجر کو بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ انوائرمنٹ میں کتنا چینج آیا ہے، ٹیکنالوجی میں کتنا چینج آیا ہے، انسرٹینٹی کتنی ہے انوائرمنٹ میں، کس قسم کی انوائرمنٹ میں کام کر رہی ہے آرگنائزیشن، اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، اس کے امپلائیز کیسے ہیں، ڈائیورسٹی کیسی ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، ایچ آر مینیجر کی جاب چینج ہو رہی ہے. اٹ از بینگ چینجڈ. ٹریڈیشنل نہیں رہی، اب ایڈوانس ہو گئی ہے. کس طرح ایڈوانس ہو گئی ہے؟ جابس ہیو بیکم مور ٹیکنیکل اینڈ اسکلڈ. ٹیکنیکس بہت زیادہ انوالو ہو گئی ہے. آپ دیکھتے ہیں ریسپشن پہ جاتے ہیں کسی ایک چیز کی، ریسپشن پہ کمپیوٹر پڑا ہوا ہے، اس نے سارا ریکارڈ رکھا ہوا ہے. اس سے پہلے آپ اگر گیٹ پہ جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے گیٹ پہ کیمرہ لگا ہو. تو یہ کیا ہے، یہ ٹیکنیکل چیزیں اس میں زیادہ انوالو ہو گئی ہیں. تو ایک گیٹ کیپر کی سمپل جاب سے ٹیکنیکل جاب کس طرح ہو گئی ہے کہ اس کو اب کیمرہ کا یا سی سی ٹی وی کیمرہ کا یا تھم امپریشن سسٹم کا اس کو ماہر ہونا پڑے گا، اس کو اسکلڈ ہونا پڑے گا، اس کو ٹیکنیکل نو ہاؤ ہونی پڑے گی، تب وہ گیٹ کیپر اچھا بن سکتا ہے. اسی طرح ایک ریسپشنسٹ ہے، اس کو اگر کمپیوٹر کی نو ہاؤ نہیں ہوگی تو وہ جاب پراپرلی نہیں کر سکتا. جو پہلے ایسا نہیں تھا. اب کیا ہے، جابز چینج ہو رہی ہیں، اسکلڈ ہو رہی ہیں، زیادہ ٹیکنیکل ہو رہی ہیں. تو اس کی وجہ سے پرابلم آتا ہے. پرابلم کیا ہے کہ آپ نے اپنی لیبر کو اپ ٹو ڈیٹڈ اسکلز دینی ہے، ٹریننگ دینی ہے. سیکنڈلی کیا ہو رہا ہے، ٹریڈیشنل جاب باؤنڈریز ہیو بیکم بلرڈ ود دا ایڈوینٹ آف سچ تھنگز ایز پروجیکٹ ٹیمز اینڈ ٹیلی کمیوٹنگ. جو ٹریڈیشنل جابس تھیں وہ چینج ہو گئی ہیں. آج وہ ٹریڈیشنل جابس نہیں چل رہی. کس وجہ سے؟ پہلے لوگ ڈپارٹمنٹس میں کام کرتے تھے، ابھی کیا ہو رہا ہے، پروجیکٹ ٹیمز بن رہی ہیں. پروجیکٹ ٹیمز بن رہی ہیں. ہر ایک پروجیکٹ کے لیے ایک علیحدہ ٹیم ہے، اس علیحدہ ٹیم نے اس پروجیکٹ پہ کام کرنا ہے. سیکنڈلی کیا ہو رہا ہے، ٹیلی کمیوٹنگ. ٹیلی کمیوٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو گھر بیٹھے ہوئے ٹیلی فون کے ذریعے، فیکس کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، آپ کیا کر رہے ہیں، موبائل فون کے ذریعے آپ اپنا کام کر رہے ہیں. آپ لوگوں سے کنیکٹڈ ہیں اور لوگ آپ سے کنیکٹڈ ہیں. تو آپ ٹیلی فون پہ ہی ساری کمیوٹنگ کر رہے ہیں، ٹیلی فون پہ اپنا سارا کام کر رہے ہیں. کمیوٹنگ کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا. تو جو لوگ جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کے ساتھ ٹیلی فون یا آن لائن یا کسی طریقے سے کنیکٹڈ ہیں، جس سے آپ کی جاب کی نیچر چینج ہو گئی ہے. گھر بیٹھے ہوئے بھی آپ کام ہی کر رہے ہیں. دین گلوبل کمپٹیشن. گلوبل کمپٹیشن ہیز انکریزڈ ڈیمانڈ فار پروڈکٹیوٹی. پروڈکٹیوٹی ہم نے لاسٹ اس میں ڈسکس کیا کہ اگر پہلے 100 پروڈکٹس ایک کمپنی بنا رہی تھی تو اب اس سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ وہ 200 پروڈکٹس بنائے، 300 بنائے، 400 بنائے. کوانٹٹی انکریز کرے، کوالٹی انکریز کرے، دونوں چیزیں انکریز کرے. تو یہ کیا ہے، ڈیمانڈ انکریز ہو رہی ہے. تو اس انکریز ڈیمانڈ کو کیٹر کرنے کے لیے، اس انکریز ڈیمانڈ کو دیکھنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ ایچ آر ایم اپلائی کریں تاکہ وہ اسٹڈی کریں، اور اسٹڈی کر کے جابس کو، امپلائیز کو اور ہر چیز کو الائنمنٹ اس کی کریں، ہر چیز کو ٹھیک رکھیں. تو دس از وائی ایچ آر ایم، ہیومن ریسورس مینجمنٹ، از ویری امپورٹنٹ ٹو این آرگنائزیشن. یہ اس کا اسٹریٹجک پارٹنر ہوتا ہے. جو اسٹریٹجیز آرگنائزیشن بنا رہی ہے وہ آرگنائزیشن کی اسٹریٹجیز کو ایچ آر بھی آپ کا فالو کر رہا ہے، اور ایچ آر ان پالیسیز کو
ایز اے پارٹنر ڈیل کر رہا ہے. تو اس میں ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ اسٹریٹجک نیچر آف HRM کیا ہے. اسٹریٹجک نیچر, اسٹریٹجی جیسے ہم نے ڈیفائن کیا کہ ہمارے لانگ ٹرم گولز ہوتے ہیں. ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو اچیو آر گولز, ہاؤ پارٹ از دا اسٹریٹجک پارٹ. اب اسٹریٹجک نیچر کیا ہے کہ HRM مسٹ بی اے اسٹریٹجک پارٹنر. It should not be treated as a separate department. It should be your strategic partner. اگر آپ اسٹریٹجیز بنا رہے ہیں, ڈیسیجنز بنا رہے ہیں, HR کو انوالو نہیں کیا آپ نے, تو یو آر میکنگ اے بگ مسٹیک, بیکاز دے آر یور اسٹریٹجک پارٹنر. آپ نے کہا ہم نے 1 ملین پروفٹ بنانا ہے, ایک آرگنائزیشن نے کہا ٹھیک ہے بالکل بنا لیں گے. آپ نے کہا آپ نے مشینز لے کے آنی ہے, یس, بٹ ان مشینز کو چلانے کے لیے, اس پروفٹ کو کمانے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ یو نیڈ پیپل, یو نیڈ امپلائیز. اگر امپلائیز آپ کے پاس صحیح نہیں ہے اور آپ کو ٹائم پہ نہیں ملتے, ان کی ٹریننگ نہیں ہوتی, ان کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی, تو پرابلمز آئیں گی. آپ کبھی بھی اپنے گولز کو صحیح طرح اچیو نہیں کر سکتے. تو اس لیے جب بھی آرگنائزیشن اسٹریٹجک گول بنا رہی ہوتی ہے اپنے, اس کو چاہیے کہ HRM کو اپنا پارٹنر کنسیڈر کر کے, جو کہ پارٹنر ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ مل کے اپنے گول سیٹ کرے, اس کے ساتھ مل کے اپنے پلانز بنائے. تو دیٹ از وائی وی کال HRM ڈپارٹمنٹ ایز اے اسٹریٹجک پارٹنر آف جنرل مینجمنٹ. دین فارورڈ تھنکنگ. فارورڈ تھنکنگ کا بھی وہی مراد ہے کہ آپ نے آج سے بیٹھے ہوئے 5 سال بعد کے گولز بنائے ہیں, وچ مینس لانگ ٹرم گولز. تو آپ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, 5 سال بعد ہم نے نمبر 1 آرگنائزیشن آف دا ورلڈ بننا ہے. تو وہ کیسے نمبر 1 بنیں گے؟ جب آپ فارورڈ تھنکنگ کریں گے, 5 سالوں کو اچھے طریقے سے پلان کریں گے, اور اس میں موسٹ امپورٹنٹلی امپلائیز کو بڑے اچھے طریقے سے پلان کریں گے کہ کتنے امپلائیز آپ کو چاہیے, کتنے امپلائیز نہیں چاہیے, کون سے امپلائیز کب چاہیے, اور کن کن جابس کو ہم نے کریٹ کرنا ہے, کن کن جابس کو ہم نے ختم کرنا ہے. اس کے لیے کیا چاہیے؟ فارورڈ تھنکنگ چاہیے. کیا فارورڈ تھنکنگ میں آپ پھر کیا کر رہے تھے؟ سپورٹ دا بزنس اسٹریٹجی اینڈ اسسٹ دا آرگنائزیشن ان مینٹیننگ کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج. اب پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ کا کمپیٹیٹر آپ سے پہلے, آپ 5 سال کا سوچ کے بیٹھے ہوئے, وہ 3 سال میں پہنچ جاتا ہے ایک جگہ پہ, تو دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے پرابلم. یو وانٹ بی ایبل ٹو کمپیٹ ہم. تو آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے, اپنے ایسے امپلائیز اپنے پاس رکھنے ہوتے ہیں جو آپ کو کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج دیں. آپ دوسری آرگنائزیشن سے بہتر امپلائی آپ کے پاس ہیں, اور وہ آپ کو بہتر سرو کر سکتے ہیں. دے آر مور انٹیلیجنٹ, دے آر مور اسکلڈ, دے آر مور نالجبل, اور وہ پھر آپ کو دوسرے کمپیٹیٹر سے, دوسری آرگنائزیشن سے جو آپ کے سیم پروڈکٹ بنا رہی ہے یا سیم سروس دے رہی ہے, وہ آپ کو ان سے ایک سٹیپ آگے رکھے گا, اگر آپ کے پاس کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج ہے تو. اگر نہیں ہے تو وہ آگے نکل جائیں گے, آپ کی آرگنائزیشن جو ہے وہ سفر کرے گی. سو کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج لینے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ HRM کو ساتھ ملا کے رکھیں. دین اٹ از آلسو کنسرنڈ ود دا ٹوٹل کاسٹ of its function and for determining value added to the organization. مسئلہ یہ ہے کہ ٹوٹل کاسٹ آرگنائزیشن کی ہر کسی کی ہوتی ہے. لیٹ سپوز ایک آرگنائزیشن ہے جو 100 روپیز بنا رہی ہے ایک ٹائم پہ. 100 روپیز تو وہ بنا رہی ہے, ٹھیک ہے, بٹ اس کی جو کاسٹ ہے وہ 150 روپیز آ رہی ہے. یہ کاسٹ آ رہی ہے اس کی کتنی؟ 150 روپیز. پروفٹس کیا ہیں؟ 100 روپیز. تو اصل میں تو ان کا ایکسپینس جو ہے وہ 50 روپیز ایکسٹرا بن رہا ہے. یہ تو بڑی غلط بات ہے. تو اب HRM فنکشن جو ہے وہ ٹوٹل کاسٹ دیکھتا ہے کہ کتنی کاسٹ ہوئی ہے, اور پھر ہیومن ریسورس کی وجہ سے کتنی ویلیو ایڈڈ ہوئی ہے, کتنا پروفٹ ہوا ہے, کتنی بہتری آئی ہے آرگنائزیشن میں, ویلیو ایڈڈ کتنی ہوئی ہے, اور ٹوٹل کاسٹ کتنی ہے. ان دونوں چیزوں کو جب کمپیئر کرتا ہے HR ڈپارٹمنٹ, تو آپ کو بڑا کلیئر ویو دے دیتا ہے کہ یہ چیز اس میں ٹھیک ہو رہی ہے اور یہ چیز ٹھیک نہیں ہو رہی. تو یہ امپورٹنٹ ہے HRM ڈپارٹمنٹ آرگنائزیشن کے لیے, اور بہت سارے اس کے کام جو ہیں ایسے ہیں جو آرگنائزیشن کو ایونچولی فائدہ دیتے ہیں. اگین وائی HRM از امپورٹنٹ ٹو این آرگنائزیشن. HRM is a part of organization that is concerned with the people. لوگوں کے ساتھ concerned ہے.
لوگوں کی ڈائمینشن کے ساتھ آپ کے پاس ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں. فائنینشیل مینیجر بھی ہوتا ہے, اکاؤنٹنٹ بھی ہوتا ہے, مارکیٹنگ مینیجر بھی ہے, اسی طرح آپ کے پاس ایچ آر مینیجر بھی ہے. تو ایچ آر مینیجر جو ہے اٹ از مینلی کنسرنڈ ود پیپل, اٹ از مینلی کنسرنڈ ود یور امپلائی, کہ امپلائی جو ہے وہ کس طریقے سے اس کو ٹریٹ کیا جائے, کس طریقے سے اس کو بیہیویئر کو ٹھیک کیا جائے کہ تاکہ وہ ہائی پرفارمنس دکھائے اپنی ہر لیول پہ. تو اس کے لیے آپ کو ایچ آر ڈپارٹمنٹ کی بہت ضرورت ہے. ایچ آر ایم از بوتھ اے اسٹاف اور سپورٹنگ فنکشن دیٹ اسسٹ لائن امپلائیز اینڈ فنکشن آف ایوری مینیجرز جاب. اس پوائنٹ کو پڑھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ مینیجر کیا ہے, فرسٹ لائن مینیجر کیا ہے اور ایک نارمل مینیجر کیا ہے. ہمارے پاس نارملی آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہمارے پاس 3 قسم کے مینیجرز ہوتے ہیں. دس از ٹاپ لیول مینیجر, دس از مڈل لیول, middle level manager, and this is lower level manager. اور lower level manager کے ساتھ ہی آپ کے پاس ادھر نان مینیجیریل سٹاف ہوتا ہے جو ڈائریکٹلی آپ سمجھ لیں کہ مینوفیکچرنگ کر رہا ہے, پروڈکٹس بنا رہا ہے. اب یہ جو لوور مینیجر ہے, بیکاز اٹ از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو دا پروڈکشن سٹاف, it is directly related to the manufacturing staff. So this lower manager will be called first line manager, جو کہ آگے middle level manager کو رپورٹ کرتا ہے اور پھر middle level جو ہے top manager کو رپورٹ کرتا ہے. تو ایچ آر ایم کیا کرتا ہے؟ ایچ آر ایم اس کی جاب کو بھی اسسٹ کر رہا ہے, اس کی جاب کی بھی اسسٹ کر رہا ہے, اس کی جاب کو بھی اسسٹ کر رہا ہے اور ان کو سپورٹ کر رہا ہے, ان کے فنکشنز میں سپورٹ کر رہا ہے, لیبر کو بھی سپورٹ کر رہا ہے, ان کو موٹیویٹ کر رہا ہے. تو اس کی وجہ سے آرگنائزیشن میں ان کی امپورٹنس بہت وائٹل ہے, بہت واسٹ بھی ہے, ہر لیول پہ افیکٹ ہو رہی ہے. تو یہ امپورٹنس ہے آرگنائزیشن کے لیے ایچ آر ایم مینیجر کی. دین یہ مینلی 4 فنکشنز کرتا ہے. آلریڈی ہم نے فنکشنز اس کے پڑھے ہیں پروسیس میں, لیکن ابھی دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں کہ ایک تو یہ اسٹافنگ کر رہا ہے. اسٹافنگ ہم نے کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے کہ اسٹافنگ کیا ہے, نئے امپلائیز کو ہائر کرنا, اور اگر کوئی کمپیٹیبل یا کمپیٹنٹ امپلائی نہیں ہے تو اس کو فائر کرنا, اس کو سیپریٹ کرنا آرگنائزیشن سے, یہ اسٹافنگ کا کام ہے. پھر جب نیا امپلائی رکھا ہے یا ایگزسٹنگ امپلائی کا اپ ٹو ڈیٹ نالج نہیں ہے تو اس کو ٹرین کرنا, ٹرین کر کے اس کو ڈیولپ کرنا تاکہ وہ ایک بہتر سے بہتر امپلائی بنے, کنٹینیوس امپروومنٹ آئے اس میں. تو دیٹ از کالڈ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. پھر اس نے موٹیویشن کرنی ہوتی ہے, کیونکہ اگر موٹیویٹڈ سٹاف نہیں ہوگا تو وہ پرفارم نہیں کرے گا تو ایونچولی آرگنائزیشن کو نقصان ہے, اور آرگنائزیشن جو ہیں وہ اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں. تو اس وجہ سے موٹیویشن کی بھی بڑی ضرورت بہت زیادہ ہے, اور پھر ساتھ ساتھ اس کو ان ساری چیزوں کو مینٹین کر کے ریٹین کرنا ہوتا ہے امپلائی کو, امپلائی کی ریٹینشن کرنی ہوتی ہے تاکہ امپلائی ان کو چھوڑ کے نہ جائے. اب اس میں آپ ساتھ ہی ڈائیگرام میں دیکھیں کہ ہم آلریڈی اس کو ڈسکس کر چکے تھے. آپ کے پاس یہ ایکسٹرنل انفلوئنسز ہیں جو ایچ آر ایم فنکشنز کو انفلوئنس کر رہے ہیں, لیبر یونینز ہیں, اس کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں ابھی ڈیٹیل میں. دین وی ہیو دس مینجمنٹ پریکٹسز, کہ کس قسم کی پریکٹسز مینجمنٹ کر رہا ہے. دین وی ہیو گورنمنٹ لیجسلیشن, گورنمنٹ لیجسلیشن سے کیا مراد ہے, جو گورنمنٹ کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. Then we have globalization, we have already discussed it, کہ دنیا جو ہے ایک ولیج بن رہی ہے, گلوبل ولیج بن رہی ہے. سو ایچ آر ایم کے جو گولز ہیں اپنے, وہ ہمارے گولز ایک سٹافنگ ہے جس میں ہم کیا کر رہے ہیں, اسٹریٹجک ہیومن ریسورس پلاننگ کرتے ہیں, ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن کر لیتے ہیں. دین ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے, دس سائیکل مووز فرام ہیئر ٹو ہیئر, اس میں اورینٹیشن کرتے ہیں, امپلائی ٹریننگ کرتے ہیں, امپلائی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, کریئر ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. یہ آلریڈی ہم بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں. دین اس پوائنٹ پہ آ کے ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے موٹیویٹ کرتے رہنا امپلائیز کو. موٹیویٹ کے لیے کیا ہے, پرفارمنس اپریزل اچھا ان کو سسٹم بنانا ہے پرفارمنس اپریزل کا, کہ ان کی پرفارمنس
اپریز ہوتی رہے, ہمیشہ ایویلویٹ ہوتی رہے, پتہ چلتا رہے کون پرفارم کر رہا ہے, کون پرفارم نہیں کر رہا. دین کمپنسیشن اچھے طریقے سے ان کی کریں ہم, کہ ان کا جو ان کی سروسز ہم نے ہائر کی ہیں, جو وہ سروسز ٹائم اور سکلز ہمیں دے رہے ہیں, اس کے عوض ہم ان کو کیا کمپنسیٹ کرتے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دین امپلائی بینیفٹس, کہ بینیفٹس کس قسم کے دینے ہیں. تو یہاں سے یہ مزید سرکل جو ہے اٹ گوز آن ٹو دی نیکسٹ لیول, جہاں آپ کرتے ہیں مینٹین کرتے ہیں, جس میں سیفٹی اینڈ ہیلتھ آ جاتا ہے, کمیونیکیشن آ جاتا ہے, اور امپلائی ریلیشنز آ جاتے ہیں. مثلا سیفٹی اینڈ ہیلتھ سے مراد یہ ہے آپ نے جو ان کو انوائرمنٹ پرووائڈ کیا ہوا ہے, ورکنگ انوائرمنٹ, ہم نے فرسٹ لیکچر میں اس کو تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا. اس سیفٹی اینڈ ہیلتھ کے انوائرمنٹ کو مینٹین کرنا ہے کہ سیف ہو اور ان کی ہیلتھ جو ہے وہ افیکٹڈ نہ ہو کسی بھی ایسے کام سے آرگنائزیشن کے. ان کی اگر ہیلتھ افیکٹ ہوتی ہے تو ایونچولی آرگنائزیشن کو نقصان ہوگا, زیادہ ایبسنٹیزم آئے گی, زیادہ چھٹیاں کریں, زیادہ پرابلم آئے گی, پرفارم نہیں کر سکیں گے. دین کمیونیکیشن ہے کہ ان کے ساتھ کتنی کمیونیکیشن رکھنی ہے, کتنی کمیونیکیشن نہیں رکھنی. اس کا یہاں مطلب یہ ہے کہ کون کون سی انفارمیشن آپ نے اپنے امپلائی کو ٹرانسفر کرنی ہے اور کون سی انفارمیشن آپ نے روکنی ہے اس سے. دس از کالڈ کمیونیکیشن. اٹ از اے ٹو وے, سم ٹائمز اٹ از اے ٹو وے کمیونیکیشن اینڈ سم ٹائمز اٹ از اے ون وے کمیونیکیشن. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آگے ہم ڈیٹیل میں اس کو دیکھ لیتے ہیں. دین امپلائی ریلیشنز, کہ امپلائی کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں آپس میں امپلائیز کے اور آرگنائزیشن کے, ان کو کیسے مینٹین کرنا ہے. سو دیز آر 4 ویری امپورٹنٹ فنکشنز. ناؤ وی آر going to discuss it in detail one by one. So first, how external influences affect HRM. External جو changes آتی ہیں آپ کی, وہ HRM کے process کو کیسے affect کرتی ہیں. First of all, آپ یہ ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ لیجسلیشن ہم نے ڈسکس کیا, جو آؤٹر لائن تھی لاسٹ چیپٹر کی, کہ گورنمنٹ کی جو لیجسلیشن ہے, جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, وہ کس طریقے سے افیکٹ کر رہی ہیں. اگر گورنمنٹ کے لاز بہت اسٹرکٹ ہیں, جس میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں, ٹیکس ہے فار ایگزامپل, ٹیکس بہت ہیوی ہے, تو کیا ہوگا, ایچ آر پالیسیز آپ اسی حساب سے بنائیں گے. اس طرح اور بہت ساری پالیسیز, جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ منیمم ویج پالیسی ہوتی ہے کنٹریز کی. فار ایگزامپل لیٹ سپوز اگر ہم کہتے ہیں کہ 10,000 روپیز کی فارم میں 10,000 سے کم آپ سیلری کسی کو نہیں دے سکتے, تو ایچ آر ایم ڈپارٹمنٹ یہ انشور کرتا ہے کہ 10,000 سے نیچے کسی کو سیلری نہ ملے. دیٹ مینس کہ گورنمنٹ لیجسلیشن کا افیکٹ جو ہے وہ ایچ آر ایم پہ ہو رہا ہے, پالیسیز پہ ہو رہا ہے. دین لیبر یونینز, اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ڈیٹیل میں. لیبر یونینز کیا ہے, نیکسٹ سلائیڈز میں اس کو مزید ڈسکس کریں گے. یہ اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہیں, تو ان کی رولز اینڈ ریگولیشنز کی وجہ سے ایچ آر ایم کی پالیسیز چینج ہوتی ہیں, ان کی ڈیمانڈز کی وجہ سے پالیسیز چینج ہوتی ہیں, ایچ آر ایم پہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. دین تھرڈ تھنگ از اسٹریٹجک اینڈ ڈائنامک انوائرمنٹ. شروع سے ہم اس پہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ انوائرمنٹ آپ کی بہت زیادہ ڈائنامک ہے, اس میں چینجز بہت ریپڈ آ رہی ہیں. ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ چینجز آر ویری ریپڈ, بہت جلدی جلدی چینجز آ رہی ہیں. تو وہ کیا ہے, وہ ڈائنامک انوائرمنٹ ہے آپ کی, جو آپ کو ایچ آر کو افیکٹ کر رہی ہے. تو اس کی وجہ سے بھی ایچ آر ایم کو افیکٹ ہوتا ہے, اس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. دین کرنٹ مینجمنٹ تھاٹ اینڈ پریکٹسز, ان چاروں چیزوں کو ابھی ہم ڈیٹیل میں بھی کرتے ہیں کہ جو کرنٹ مینجمنٹ کی پریکٹسز ہیں, یا ٹاپ مینجمنٹ, یا جو اونر ہے آرگنائزیشن کا, یا جو جنرل مینیجر ہے, ڈائریکٹنگ مینیجر ہے, ان کی اپنی تھاٹس کیا ہیں, وہ کتنے کمیٹڈ ہیں, کتنے کمیٹڈ نہیں ہیں, وہ کیا کام کرنا چاہتے ہیں, کیا کام نہیں ان کی اپنی تھاٹ از ویری نیسسری. سو اسٹریٹجک انوائرمنٹ, گورنمنٹ لیجسلیشن, لیبر یونین اینڈ مینجمنٹ تھاٹ, اس کو ون بائی ون اب ڈسکس کریں گے. گورنمنٹ لیجسلیشن, گورنمنٹ لیجسلیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی پولیٹیکل پارٹیز, آپ کی گورنمنٹ, آپ کی اسٹیٹ کیا لاز بناتی ہے, کیا وہ لاز امپلائی کو فیور کر رہے ہیں, کیا وہ لاز امپلائر کو فیور کر رہے ہیں, کس کو سپورٹ کر رہے ہیں, کس کو نہیں سپورٹ کر رہے, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ڈفرینٹ کنٹریز میں جو ہے وہ ڈفرینٹ, کسی جگہوں پہ امپلائی کو سپورٹ کیا جاتا ہے, امپلائر کو, کسی جگہ پہ امپلائی کو, بٹ نارملی دیر از اے بیلنس. جو
لیجسلیشنز بنتی ہیں, لاز بنتے ہیں, اس میں نارملی بیلنس ہوتا ہے کہ امپلائر کو بھی پروٹیکٹ کیا جائے اور امپلائی کو بھی پروٹیکٹ کیا جائے, تاکہ دونوں ایک دوسرے کو ایکسپلائٹ نہ کر سکیں, دونوں ایک دوسرے کے لیے پرابلم نہ کریٹ کر سکیں. دین لیبر یونینز, ویری امپورٹنٹ concern of human resource manager, because in some organizations they are very powerful. ہیں کیا یہ کچھ لوگ ایک آرگنائزیشن میں ہوتے ہیں جو مل جاتے ہیں آپس میں اور مل کے ایک یونین بنا لیتے ہیں, اور یونین بنانے کا ان کا پازیٹو مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کریں, یہ فنکشنز ان کے لکھے ہوئے ہیں کہ they should act on behalf of their members by negotiating contracts with management. جو مینجمنٹ ہوتی ہے, ٹاپ مینجمنٹ, جو آپ کے مینیجرز ہیں, ان کے ساتھ کس طریقے سے اس نے نیگوسیشن کرنی ہے, گیو اینڈ ٹیک, کیا ان کے ساتھ ڈسکشن کرنی ہے تاکہ وہ مینجمنٹ کے ساتھ صحیح طریقے سے رہ سکیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں, ایگزسٹ ٹو اسسٹ ورکرز, جو ورکرز ہیں ان کو اسسٹ کرتے رہتے ہیں, ان کی ہیلپ کرتے رہتے ہیں. ایگزسٹ ٹو اسسٹ ورکرز, کہ ان کی ہیلپ ہوتی رہے. دین کنسٹرینٹ مینیجرز, کنسٹرینٹ کا مطلب ہوتا ہے روک کے رکھنا, مطلب یہ ہے کہ اس کو لمٹ میں رکھتے ہیں. ادروائز اگر مینیجر زیادہ پاورفل ہو جاتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے فائدے اور نقصان کا سوچتا رہتا ہے. پرسنل فائدے نقصان کا ہو سکتا ہے وہ امپلائیز کے بارے میں نہ سوچے, آرگنائزیشن کے بارے میں بھی نہ سوچے. کچھ سیلفش مینیجرز ہیں تو یہ لیبر یونینز جو ہیں یہ اس کو لمٹ کر دیتی ہیں اس کے ڈیسیجنز کو. اگر کوئی مینیجر غلط ڈیسیجن بنانے لگتا ہے تو لیبر یونین فوراً اس پہ ایکشن لیتی ہے اور اس کو پھر ڈیسیجن آرگنائزیشن کے حق میں, امپلائیز کے حق میں چینج کرنا پڑتا ہے. تو ان کی پاورز کو لمٹ کرنا جو ہے وہ بھی لیبر یونین کے ہاتھ میں ہے کسی حد تک. اب ہے مینجمنٹ تھاٹ, کہ مینجمنٹ کا اپنا ویو کیا ہے, کہ کس طریقے سے وہ مینجمنٹ کرنا چاہتی ہے, جس میں آپ نے دیکھا ہے کہ مینجمنٹ کے پرنسپلز ہوتے ہیں کچھ اپنے, اور پرنسپلز آف مینجمنٹ سبجیکٹ میں آپ نے شاید پڑھا ہو کہ سائنٹیفک مینجمنٹ کیا چیز ہے, ہاتھون اسٹڈیز کیا چیز ہے. اب یہ ساری ایک آرگنائزیشن کی تھاٹس ہیں, سمجھ لیں کہ کچھ لوگ سائنٹیفک مینجمنٹ پہ بڑا بلیو کرتے ہیں, کچھ لوگ نہیں کرتے. سائنٹیفک مینجمنٹ کیا تھی؟ سائنٹیفک مینجمنٹ 1950s میں فریڈرک ٹیلر اور بہت سارے اور جو مینیجرز تھے ہمارے, انہوں نے ڈیولپ کیا تھا کہ مینجمنٹ میں سائنس کو انکلوڈ کیا جائے, کوانٹیٹیز کو, کوالٹیز کو, میتھمیٹکس کو, سائنس کو, اور پھر ایک ون بیسٹ وے نکالا جائے کام کرنے کا, کہ ایک بیسٹ طریقہ کام کرنے کا کیا ہو سکتا ہے. پھر انہوں نے کہا ورک اسپیشلائزیشن ہونی چاہیے, کہ جو ورک ہو رہا ہے اس کے لیے لوگ جو ہیں اسپیشلی اسی کام کے لیے پروڈیوس کیے جائیں, ان کو ٹرین کیا جائے. یہ سارا سائنٹیفک مینجمنٹ نے تھاٹس دیں مینجمنٹ کو ڈفرنٹ. تو اگر یہ کسی کی تھاٹس ہیں یا نہیں ہے, یہ بھی انفلوئنس کرتی ہے HRM کو. پھر آپ کے پاس ہاتھون اسٹڈیز کی ایگزامپل ہے. 1920s اور 1930s میں ہاتھون ایک جگہ تھی, پلانٹ تھا, جہاں انہوں نے یہ اسٹڈیز کی کہ ڈفرنٹ گروپس میں لوگوں کو ڈال دیا, ڈفرنٹ ٹیمز میں ڈال دیا, اور کچھ لوگوں کو انڈیویجولی دیکھا کہ گروپ کا بیہیویئر کیسے چینج ہوتا ہے. فار ایگزامپل, اگر آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ کام کر رہے ہیں گروپ میں تو آپ کا بیہیویئر ڈفرنٹ ہوگا, اور اگر آپ انڈیویجولی کام کر رہے ہیں تو پھر ڈفرنٹ ہوگا. اور اسی طرح اگر آپ گروپ میں کام کر رہے ہیں لیکن وہ گروپ کے جو ممبرس ہیں وہ آپ نے خود سلیکٹ نہیں کیے ہوئے, تو obviously آپ کا جو بیہیویئر ہے وہ چینج ہوگا. آپ ان سے تھوڑا سا جھجک کے رہیں گے, تھوڑا سا بچ کے رہیں گے باقی لوگوں سے, کہ ان میں پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں. اگر آپ کے فرینڈز ہوں گے تو آپ کی پروڈکٹیوٹی انکریز ہوتی رہی. تو یہ ہاتھون اسٹڈیز نے مین 1920s اینڈ 30s میں دیکھا کہ گروپ کا بیہیویئر کیسے چینج ہوتا ہے اور انڈیویجول کا بیہیویئر کیسے چینج ہوتا ہے. یہ آرگنائزیشنل بیہیویئر کے سبجیکٹ میں یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو مینجمنٹ کی تھاٹ جو ہے وہ کس چیز پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں, کس چیز پہ زیادہ بلیو نہیں کرتے, یہ بھی افیکٹ کرتی ہے کہ HRM کے ڈپارٹمنٹ نے کس طریقے سے پالیسیز بنانی ہے. دین اف وی سی کہ سمری ہماری جو ہے اس میں اس ٹاپک میں کیا بنتی ہے, اس میں ہم نے جو ڈسکشنز اپنی کی ہیں
اس میں ہم نے سب سے پہلے پرائمری فنکشنز آف مینجمنٹ کی ہیں کہ مینجمنٹ کے پرائمری فنکشنز کیا ہیں، جس میں ہم نے کیا کیا ہے، 4 ہم نے فنکشن کیے ہیں اس کے مینجمنٹ کے دیکھے ہیں، جو کیا تھے، پلاننگ، آرگنائزنگ، لیڈنگ اینڈ کنٹرولنگ. اس کو یاد کرنے کا ایک اچھا طریقہ ہے پولک، POLC، پلاننگ، آرگنائزنگ، لیڈنگ اینڈ کنٹرولنگ. پلاننگ میں مینجمنٹ کو جو ہے جنرل مینجمنٹ وہ پلان کرتی ہیں ساری ایکٹیویٹیز، اور اس کو ہم ہیومن ریسورس پلاننگ کے ساتھ کیسے ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ ہیومن ریسورس پلاننگ جو ہے وہ جنرل مینجمنٹ کی پلاننگ کا ایک پارٹ ہے، جس میں آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں، آپ ہیومن ریسورس کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے آرگنائزنگ جو ہے یہ مینجمنٹ کا فنکشن ہے، لیکن جہاں ہیومن آرگنائزنگ ہوگا، ہیومن ریسورس کی آرگنائزنگ کی بات کر رہے ہوں گے، تو اس میں ہماری ہیومن ریسورس آرگنائزنگ انوالو ہوگی، ہیومن ریسورس کا اس میں پارٹ ہوگا. دین لیڈنگ آ جاتی ہے. لیڈنگ میں بھی ہم نے کہا کہ موٹیویٹ کرتے ہیں، موٹیویٹ کرنا ہے، لیڈ کرنا ہے، ان کو ڈائریکشن دینی ہے کوئی ایک اسپیسیفک، جس پہ وہ چل کے اپنا پراپرلی ڈائریکٹ کر سکیں، ان کو اسٹینڈرڈز ڈیفائن کر سکیں، یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا. تو لیڈنگ میں بھی HRM کا بہت کام ہے. دین کنٹرولنگ میں کیا ہے، جس طرح ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ کنٹرولنگ میں بھی HRM کا بہت زیادہ کام ہے، جس کی وجہ سے جیسے ہم پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم بناتے ہیں، کس لیے بناتے ہیں، کنٹرول کرنے کے لیے. کنٹرول کرنے کے لیے کیسے بناتے ہیں کہ پہلے ہم ان کو اسٹینڈرڈ بتا دیتے ہیں کہ دیز آر یور اسٹینڈرڈز، یو ہیو ٹو میک 30 T-shirts in one day, 30 products in one day. اور شام کو جب ان کا آورز ختم ہو جاتے ہیں، ورکنگ آورز، ہم ان کو چیک کرتے ہیں کہ انہوں نے 30 پروڈکٹس بنا لی ہیں، 30 T-shirts بنا لی ہیں. اگر بنا لی ہیں تو ٹھیک ہے. تو ہم نے کیا کیا، ہم نے آبجیکٹو کو ایویلویٹ کیا، اور اس سے ہمارا کنٹرولنگ نکل آیا فنکشن کہ HR کو کنٹرول بھی کرنا پڑتا ہے. پھر ہم نے اس لیکچر میں یہ کور کیا کہ اسٹریٹجک نیچر آف HRM کیا ہے، اور اس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ اسٹریٹجک پارٹنر ہوتا ہے. اب دیکھیں، آپ کے پاس آرگنائزیشن میں بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے، ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ ہے، مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے، اکاؤنٹس کا ڈپارٹمنٹ ہے، R&D کا ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا. لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جب بھی جنرل مینجمنٹ کا ایک پریکٹسز اور پلانز کر رہے ہیں، آپ پریکٹسز بنا رہے ہیں، تو آپ نے یہ کنسیڈر نہیں کرنا کہ یہ ان میں سے کوئی بھی ایسا ڈپارٹمنٹ، اسپیشلی ہیومن ریسورس مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ، کوئی ایک ڈفرنٹ چیز ہے. نہیں، وہ آپ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، آپ کی اسٹریٹجی میں اس کا پورا حصہ ہے. اگر آپ کی اسٹریٹجیز الائن کریں گی ہیومن ریسورس مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، تو پھر آپ کو بڑا ایزی ہوگا کام کرنا. ادروائز یہ ہوگا کہ ہیومن ریسورس پلاننگ ڈفرنٹ ہوئی ہوگی. فار ایگزامپل، آپ کو 2020 میں آپ کو چاہیے 100 لوگ، 1000 لوگ چلیں، بیکاز آپ گرو کر رہی ہے آپ کی کمپنی، تو آپ کو 2020 میں 1000 لوگ چاہیے. ابھی ایگزسٹنگ کتنے آپ کے پاس، ایگزسٹنگ آپ کے پاس ہیں 900. تو آپ کو کتنے اور ایڈ کرنے پڑیں گے، 1100 جو ہے امپلائیز اور 100 امپلائیز آپ کو اور چاہیے بائی دا ایئر 2020. تو اس کے لیے اب ضروری یہ ہے کہ HR کو پتا ہو کہ بائی دا نیکسٹ 5 ایئرز 10 ایئرز آپ کو 100 امپلائیز اور چاہیے، اور ان کی یہ جابس ہوں گی. تو جب آپ ان کو ایز اے اسٹریٹجک پارٹنر، مطلب یہ ہے جب آپ ایک ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں پلانز بنانے کے لیے، اسٹریٹجیز بنانے کے لیے، اپنے گولز ڈیفائن کرنے کے لیے، تو اسی ٹیبل پہ آپ کے پاس ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا ڈپارٹمنٹ کا بندہ ضرور بیٹھا ہو، ہیومن ریسورس مینیجر ضرور بیٹھا ہو، بیکاز اس نے ان اسٹریٹجیز کے مطابق آپ کی امپلائمنٹ نیڈ کو کور کرنا ہے کہ آپ کو جو 100 لوگ نئے چاہیے بائی دا اینڈ آف دا 5 ایئرس، یہاں آپ نے 100 لوگ فائر کرنے ہیں، تو وہ HR ڈپارٹمنٹ کو پتا ہوگا، تو وہ ایزیلی اس کو مینج کر سکے گا. ادروائز اس کے لیے پرابلم ہو جائے گا. دین وی ڈسکسڈ 4 بیسک فنکشنز آف ہیومن ریسورس مینجمنٹ. ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے اپنے بیسک 4 فنکشنز کیا ہیں. اس میں ہم نے دیکھا کہ اسٹافنگ سب سے زیادہ امپورٹنٹ فنکشن ہے. امپورٹنٹ ان سینس کہ آپ کا جو پروسیس ہے HRM کا، وہ اسٹارٹ ہی اسٹافنگ سے ہوتا ہے.
स्टाफिंग में आप क्या क्या चीजें आ जाती हैं, रिक्रूटमेंट आ जाती है, सिलेक्शन आ जाती है, और उनसे भी पहले क्या आता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगी कि कितने लोग चाहिए या कितने लोग नहीं चाहिए। once you have planned, once you know that you need these many people, and if you don't need these many people, then you will be able to properly define कि आपने क्या करना है, आपके गोल्स क्लियर होंगे, आपके एम्स क्लियर होंगे, और फिर आप उस पर स्टाफिंग प्रॉपर्ली कर सकेंगे। अब स्टाफिंग में हमारे पास क्या आ गया, HRP विच इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड देन सिलेक्शन। इसको रिपीट करने की जरूरत है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, क्या प्लान करते हैं कितनी जॉब्स हैं, कितनी जॉब्स के लिए लोग चाहिए या लोग नहीं चाहिए। रिक्रूटमेंट में आप एक पूल क्रिएट करते हैं, किसका, केपेबल एप्लीकेंट्स का। फिर आप क्या करते हैं कि आप सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन में आप क्या करते हैं, कुछ लोगों का इंटरव्यू करते हैं, कुछ को टेस्ट करते हैं, कुछ को शॉर्टलिस्ट करते हैं, और उसके बाद आप सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आप आ जाएं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की तरफ, और ट्रेनिंग का ही एक पार्ट होता है ओरिएंटेशन, जो हमने डिस्कस किया कि ओरिएंटेशन में आप ऐसी एजुकेशन देते हैं एम्प्लॉइज को जिससे वो अपनी जॉब के साथ और उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ फेमिलियर हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि ये मेरी जॉब है, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्या है, इसकी हायरार्की क्या है, किसको उसने रिपोर्ट करना है, किसको रिपोर्ट नहीं करना, ये सब उसकी ओरिएंटेशन में आप उसको एजुकेट कर देते हैं। देन ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग हमने फर्स्ट लेक्चर से इसको साथ लेके चल रहे हैं कि ट्रेनिंग में यू गिव योर एम्प्लॉइज व्हाट, एन अप टू डेटेड स्किल, एन अप टू डेटेड नॉलेज। जो चेंज आ गई है टेक्नोलॉजी में, वर्क प्लेस में, वर्क वर्ल्ड में, दुनिया में जो चेंजेस आ रही हैं प्रोफेशनल लाइफ में, वो आपने ट्रेनिंग के थ्रू उन लोगों को देनी है, अपने नए एम्प्लॉइज को, पुराने एम्प्लॉइज को, ताकि वो अप टू डेटेड नॉलेज उनके पास हो और वो इजीली अपनी जॉब को मैनेज कर सकें। तो उसके लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। जब आप उनको ट्रेनिंग देंगे तो डिफरेंट ट्रेनिंग्स के बाद दे विल बी डेवलप्ड, उनकी डेवलपमेंट हो जाएगी। पहले अगर आए थे तो उनके पास लेट्स सपोज 6 स्किल्स थी किसी एक चीज की नंबर में, अब क्या हुआ, 8 स्किल्स आ गई हैं ट्रेनिंग के थ्रू। तो हुआ क्या, दे हैव फर्दर डेवलप्ड देमसेल्व्स। इस डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की वजह से जो है वो इंप्रूवमेंट आती है। और जैसा हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके एम्प्लॉय जो हैं उनकी डायरेक्शन ठीक होगी तो ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन भी ठीक होगी। स्टार्ट में हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन की इस एरो से हमने कहा कि ये एरो जो है दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी एक डायरेक्शन है, इस तरफ ये एरो जा रहा है। इसके जो एम्प्लॉइज हैं दे आर कंसिडर्ड एज स्मॉल एरोज, ये स्मॉल एरोज हैं। ये स्मॉल एरोज अगर तो इसी डायरेक्शन में जाएंगे, इनकी ट्रेनिंग हुई होगी, इनकी डेवलपमेंट हुई होगी, तो फिर क्या है, फिर ऑर्गेनाइजेशन अपनी सही रास्ते पे जाती रहेगी। बट अगर ऐसा नहीं है तो फिर अगर एक एम्प्लॉय भी दूसरी तरफ उसकी डायरेक्शन है, गलत डायरेक्शन है, तो वो मेन गोल से आपको दूर ले जाएगी, हैपहैज़र्ड सिचुएशन हो जाएगी, समझ नहीं आएगी किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं जाना। तो ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से ये चीजें जो है आप ओवरकम कर लेते हैं। आप एम्प्लॉय को डेवलप करते हैं और एम्प्लॉय जब डेवलप होता है तो ऑर्गेनाइजेशन भी डेवलप होती है और ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है। फिर मोटिवेशन है, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम बड़ी डिटेल में इसको कवर करेंगे इंशाल्लाह, कि मोटिवेशन है किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, उसको ये एहसास दिलाना कि उसने मजीद परफॉर्म करना है। इसमें इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो सकती है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो सकती है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन में नॉर्मली हम कहते हैं कि जो उसके विद इन द एम्प्लॉय आती है, उसके अंदर से आती है। कि आप में से कोई जो है वो वांट टू बी अ टीचर, उसका पैशन है, उसका शौक है, तो दिस इज उस टीचिंग के लिए जो आपकी मोटिवेशन है, उस करने की जो जरूरत है, दैट इज गोइंग टू बी योर इंट्रिंसिक मोटिवेशन। और दूसरी तरफ यह है कि अगर आप टीचिंग करते हैं आपको कुछ सैलरी मिलती है, कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, ये क्या है, दिस इज योर एक्सटर्नल, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। एक्सटर्नल मोटिवेशन, इंट्रिंसिक आपकी होगी कि इंटरनल मोटिवेशन है, आप खुद से मोटिवेटेड है। एक्सट्रिंसिक क्या है, आपकी एक्सटर्नल मोटिवेशन जो आपको
اس پیسے سے، اس ریوارڈ سے، اس وجہ سے ملی جو آپ نے سروسز پرووائڈ کی یا جو آپ نے کام کیا. تو اس طریقے سے دو قسم کی موٹیویشن نارملی ہوتی ہے، انٹرنسک اینڈ ایکسٹرنسک موٹیویشن. تو موٹیویٹ کرنا امپلائی کو ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے لیے بہت لازمی ہے. ادروائز اگر ڈی موٹیویٹڈ امپلائیز ہوں گے تو وہ کام نہیں کریں گے. کام نہیں کریں گے تو آرگنائزیشن سفر کرے گی، اگین لاس میں چلی جائے گی، تو ایونچولی آرگنائزیشن کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. لاسٹ ہم نے جو اس میں ڈسکس کیا تھا فنکشنز میں، دیٹ واز مینٹیننس. مینٹیننس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے اسٹافنگ کر لی، اچھی اسٹافنگ کر دی، ٹریننگ کر دی، ڈیولپمنٹ کر دی، ویری گڈ، موٹیویٹ کر دیا امپلائی کو، ٹھیک ہے. بٹ دیز تھری فنکشنز کی ناٹ بی اے ون ٹائم فنکشن. پھر آپ نے مینٹین کن کن چیزوں کو اور کو کرنا ہے. دوسری طرف جو مینٹیننس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو مینٹین کرنا ہے، ہائی اسٹینڈرڈز کو مینٹین کرنا ہے، کنٹینیوس امپروومنٹ کو مینٹین کرنا ہے. تو ان ساری چیزوں کو ون ٹائم کے لیے یہ نہیں ہے، ان کو کنٹینیوسلی جب تک ہم امپروو نہیں کرتے رہیں گے اور مینٹین نہیں کریں گے ہائی پرفارمنس کو، تب تک ہمیں فائدہ نہیں ہو سکتا پراپرلی. تو اس لیے ضروری ہے کہ جو بیسک 4 فنکشنز ہیں ایچ آر ایم کے، دے شوڈ بی ڈن ویری ویل. اور جو پرائمری فنکشنز آف مینجمنٹ ہیں اس میں بھی سارے فنکشنز اور جو ایچ آر کے فنکشنز ہیں دے شوڈ بی کونسائڈ، ملے ہوئے ہونے چاہیے، الائنمنٹ ہونی چاہیے ان میں. جب مینجمنٹ جو ہے پلاننگ کر رہی ہے تو ایچ آر بھی پلاننگ اس کے ساتھ مل کے کر رہا ہے. جب مینجمنٹ آرگنائزنگ کر رہی ہے تو یہ بھی آرگنائز کر رہا ہے، لیڈنگ کر رہی ہے تو لیڈ کر رہا ہے. لیکن فرق کیا ہے کہ دس از اے پیپل ڈائمینشن، کہ لوگ جو ہیں وہ ان کو کنسرن کرنا ہے. آپ نے لوگوں کے علاوہ جو ہے وہ نہیں کسی کو دیکھنا. دین the last point was in our lecture, it was how external influences affect HRM. اس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ ہمارے پاس کچھ جو ہے وہ ایچ آر ایم کی جو چیزیں افیکٹ کرتی ہیں ان کو، وہ ہمارے پاس کون کون سی ہیں. لیبر یونین ہے، ٹیکنالوجی ہے، گلوبلائزیشن ہے. یہ جیسے جیسے وہ چینجز آتی ہیں ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں، ویسے ویسے آپ نے اس کی ایچ آر ایم کی پالیسیز پریکٹسز کو بھی چینج کرنا ہے. مینجمنٹ کی تھاٹ کیا ہے، مینجمنٹ آپ کی سپورٹیو ہے نہیں سپورٹیو ہے. اگر وہ سپورٹ کر رہی ہے تب تو ٹھیک ہے، آپ کے لیے ایچ آر ایم مینیجر کے لیے ایزی ہے ایک ٹاسک. اگر وہ سپورٹ ہی نہیں کر رہی ہے آپ کو تو آپ کوئی ٹاسک نہیں کر سکتے. اسی طرح لیبر یونین کو ہم نے ڈسکس کیا کہ لیبر یونین کچھ ایسے لوگوں سے مل کے ایک پارٹی بن جاتی ہے، ایک گروپ بن جاتا ہے لوگوں کا جو اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، امپلائیز کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اس کے بعد وہ امپلائیز کو اسسٹ کرتا ہے اور مینیجر کو کیا کرتا ہے، کنسٹرین کرتا ہے، مینیجر کو لمٹ کرتا ہے کہ مینیجر اتنا زیادہ پاورفل نہ ہو جائے کہ وہ اپنی مرضی سے ڈیسیژنز بناتا رہے اور امپلائی جو ہے اس کے اگینسٹ نہ جا سکیں. تو جب بھی پرابلم آتا ہے امپلائیز کے اگینسٹ، ان کے رائٹس کے اگینسٹ، تو لیبر یونینز جو ہیں وہ اس پہ افیکٹ کرتی ہیں، اس پہ ایکشن کرتی ہیں اور جو ہے اس حساب سے آپ کے مینجمنٹ کے جو ڈیسیژنز ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں. تو ابھی ہم نے لیکچر 5 میں فنڈامنٹلز آف ایچ آر ایم کو دیکھا ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے ساتھ کہ سٹارٹ ہم نے کیا تھا سمپل انٹروڈکشن سے، جس میں ہم نے مینجمنٹ کے پروسیسز پڑھے، ایچ آر ایم مینیجر کے پروسیسز پڑھے، اس کے فنکشنز پڑھے، پھر ان کو سلائڈ ڈیٹیل میں کور کیا. پھر ہم انوائرمنٹ پہ آگے کہ انوائرمنٹ، ٹیکنالوجی اور یہ چیزیں کس طریقے سے افیکٹ کرتی ہیں ایچ آر ایم کو. اب ہم اس کے کمپیرزن میں اور اسٹریٹجک نیچر آف ایچ آر ایم میں آگے کہ کس طریقے سے اسٹریٹجی جو ہے، اسٹریٹجک ایچ آر ایم اور اسٹریٹجک مینجمنٹ آپس میں مل کے چلیں تو پھر کام بن سکتا ہے. تو یہ سارا ہمارا چیپٹر 2 کا پارٹ 1 تھا. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے ہمارا لیکچر اس میں پارٹ 2 اس کا کور کریں گے اور آئی ہوپ یو آر انڈرسٹینڈنگ ویری ویل اور اس کو ہم کنٹینیو رکھیں گے. اب کے لیے تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.